आज बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नादरीन, वो जो कहते हैं ना, जिसका इंतज़ार था वो दिन आ गए। वो दिन आ गए वाकई। ज़ुल्हज के 10 दिन वो बरकतों वाले, वो रहमतों वाले, जब रब्बे ज़ुल जलाल पहले आसमान पे आके मुनादी देगा, है कोई आना, है कोई मेरे से अपनी बख्शिश लेने वाला, बल्कि बल्कि बिला पूछे बख्शिश किए जाएगा अल्लाह की ज़ात। तो अल्लाह की ज़ात ना मुख्तलिफ़ तरगीबात देती है, कभी लूट से लगाती है, कभी इस बहाने, कभी उस बहाने। तो वो ना बहाने ढूँढता है, मैं अपने बंदे को माफ़ किस तरह करूँ। तो ये वो जो मैं यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में ये करेंगे कि ज़िलहज के पहले दिन और 10 बड़े अमाल वो कौन से हैं जो इन दिनों में हमने करने हैं, ताकि हम रब को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकें, हम नेक बंदों में शामिल हो सकें, हमारे गुनाह माफ़ हो सके। और फिर उसके बाद आखिर में मैं वो जो कुछ अमाल की जो ज़कात देता हूँ वो भी हम देंगे, यानी कि 10 ज़िलहज के 10 दिन और 10 बड़े अमाल। और आखिर में फिर आपका महबूब, आपने बड़े अरसे से मुझे कहा था कि सूरह मुज़म्मिल की ज़कात का तरीका बताएं और सूरह कौसर की ज़कात का तरीका बताएं। तो हम दोनों आज ये भी आपको 10 दिन आप कर लेंगे, तो आप सूरह मुज़म्मिल और सूरह कौसर के अमल हो जाएंगे। तो पहले हम आज क्या करते कि जब ये दिन इसकी वो 10 बड़े अमाल जो इन 10 दिनों में करें तो हम अल्लाह का कुर्ब पा सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत पा सकते हैं, हम बख्शे हुए लोगों में शामिल हो सकते हैं। वो ज़िक्र अज़कार, वो इबादत, वो अमाल जो करने चाहिए इन 10 दिनों में, पहला क्या है? आपने चाँद देखा, तो चाँद देखने के बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ क्या मांगनी कि अल्लाह मियाँ, मैं राज़ी हूँ तुम पे कि तूने मुझे ये दिन दिखाया, मैंने ये चाँद देखा, और अल्लाह मेरे लिए ये चाँद और ये पूरा महीना बरकतों वाला हो जाए, ये पूरा महीना मेरे लिए आसानियों वाला हो जाए, मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे गाँव, मेरे शहर, पूरी दुनिया में जो उम्मतें मुसलमान मेरे अल्लाह उनके लिए बरकत का महीना हो, रहमत का महीना हो, सआदत का महीना हो। तो पहला काम जब ज़ुल्हज का चाँद आप देखते हो तो आपने दुआ मांगनी है। दुआ रब के सामने, दुआ मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दुआ अपने कशकोल की तरह मांगनी है, अपने रिक्कत से मांगनी है, तड़प से मांगनी है, अंदर से मांगनी है। जब आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल आपसे राज़ी होते हैं और वो खुश होते हैं। तो हमने चाँद देखने के बाद दुआ मांगनी है और दुआ सबके लिए मांगनी ताकि अल्लाह ताला बरकत दे। ये तो हो गया पहला। दूसरा काम आपने इस महीने में क्या करना है कि आपने चाँद देख लिया, दुआ मांग ली, तो आपने कुर्बानी का इरादा करना है कि अल्लाह मियाँ तूने मुझे ये ज़ुल्हज के दिन दिए तो मैं इस महीने में कुर्बानी करूँगा। और साथ अगर आप बित इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं, लेकिन कुछ लोग सुन्नत बात है, अगर आप नाखून और बाल कटवाना बंद कर देते हैं कि आज के बाद मैं ये नाखून और बाल अब नहीं कटवाऊँगा और जब कुर्बानी के दिन मैं कुर्बानी दूँगा, और कुर्बानी के बाद हम ये अमल करेंगे। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनको शुरू से है हालाँकि वो सारा साल कलर शलर लगाते रहते हैं, लेकिन जब ज़ुल्हज के दिन आते हैं तो वो 10 दिन नहीं करते। तो हर बंदा उन्हें पूछता है, लेकिन वो कहता है मेरी बचपन से, जवानी से जो मैंने पाँव रखा है, तो मैंने ये अमल किया कि मैं ना इन दिनों में ना वो नाखून कटवाते ना वो बाल कटाते। कुछ यहाँ पे ये भी तफसीरों में आता है, और कोई बंदा ऐसा जो कुर्बानी नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला उसको सवाब देता। तो आपने कुर्बानी लेनी, कुर्बानी का एहतमाम करना है, क्योंकि अगर आप कुर्बानी का एहतमाम नहीं करते, कुर्बानी का इरादा नहीं करते, तो अल्लाह ताला की, अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने बाल और नाखून नहीं कटवाने। ये ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है। जो चाहे ये कर सकता, जो नहीं कर सकता। असल में रब को मनाने के तरीके, रब को करीब करने के तरीके, रब को अदाओं, रब को अपनी तरफ मतवज्जो करने के तरीके, ये आपने करना है। नंबर 3, वो अमाल हम बात करें कि वो अमाल जो इन ज़िलहज के 10 दिनों में हम करें ताकि हम अल्लाह का कुर्ब पा सकें। अगला क्या, रोज़े रखने हमने। कहा जाता है, बड़ी बात है कि अगर इस दिन में जो पहले से 9 तक हर रोज़ का रोज़ा, ऐसे जैसे आपने 1 साल का रोज़ा रखा है। हर रोज़, जिनके अब जो नेक अमाल, हम बात कर रहे हैं कि इन 10 दिनों में आम देखने वाले का ये सवाल आता है कि मैं 10 दिनों में क्या करूँ ताकि मैं रब के करीब हो जाऊँ, गुनाह बख्शे जाएँ, मेरी गलतियाँ का साफ़ हो जाएँ और मैं अल्लाह के महबूब बना। आपने रोज़े रखने हैं। ये रोज़े बड़ी फ़जीलत वाले, बड़ी हिम्मत वाले, बड़ी बरकतों वाले। कि आप एक रोज़ा, जैसे आपने साल का रोज़ा रखा है, आप ये रोज़े नहीं रखते तो कम से कम 9 ज़िलहज का रोज़ा ज़रूर रखें। 9वीं का रोज़ा ऐसे कि जैसे आपने पिछले, इतनी उसकी बरकत है, इतने सबरात है कि जैसे आपने पिछले साल के गुनाह भी माफ़ हो जाते, अगले साल के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। यानी कि ये इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी रात है। और ये वो रातें हैं जब हम रोज़े रखते हैं कि हर रात लैलतुल कदर के बराबर है। यानी कि ये रोज़ों की हमने तरगीब देनी है। हमने इस नफ़सा नफ़सी में, इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं, और रब को रोज़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। जब बंदा अकेला होता है, कोई पास नहीं होता, कोई आगे कोई पीछे, लेकर बंदा रब के लिए अपने मुँह को, अपनी ज़ुबान को, अपनी नज़र को, अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। तो रोज़ा वो वाहिद इबादत है जो हमें इन दिनों के समरात हासिल करने में मदद देता है, और बंदा रब के करीब होता है। इन दिनों में अपनी खुशू के साथ 9 रोज़े पहले 9 दिनों में रोज़े रखनी है। पहले अगर 8 दिन नहीं रखते तो कम से कम 9वीं का रोज़े का एहतमाम ज़रूर करें, जो 2 साल के गुनाहों की आज़ादी का है। अल्लाह बहाने ढूँढता है, तो हमें अल्लाह की ऐसी सहूलत का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगला हमारा नंबर आता है 4। चौथा कौन सा अमल है जो इतना बाबरकत है कि अल्लाह तक। चौथा जो अमल है ना, मुझे बड़ा पसंद है, और मेरी माँ बड़ा करती थी, मेरे वालिद साहब बड़ा करते थे, मेरे घर वाले बड़ा एहतमाम करते थे। मेरी सुस्ती है, मैं सुस्ती जो इसको दूर करता हूँ अब आके, और मैं घर वालों को, सब दोस्तों से कहता हूँ कि चौथा बड़ा अमल है कि इन 10 दिनों में हमने कुरान मजीद को तिलावत करनी है खूब।
قرآن مجید خوب پڑھنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں رب سے پیار ہو جائے تو رب کے کلام سے پیار ہونا چاہیے. مجھے تو بعض کا رکت طاری ہو جاتی ہے, میرے پہ خوف طاری, محبت کی رب کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد جب میں یہ سوچتا ہوں کہ رب کائنات, محبوب خدا, وجہ تخلیق کائنات, سرور کونین, سرور کائنات, شاف محشر, شاف دو جہان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جبرائیل لے کر ہے, وہی آپ کے لب مبارک, ہونٹ مبارک سے نکلی ہیں. اور رب سے کلام, اگر ہم چاہتے ہیں رب سے ہماری محبت ہو جائے, رب سے پیار ہو جائے, تو ہمیں جو ہمارا چوتھا عمل ہے ہمیں کثرت سے ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. کچھ لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ 10 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں, کچھ 7 منزلوں کے حوالے سے 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کثرت سے کرتے ہیں, قرآن پاک 10 دنوں میں کر لیں یا 7 دن میں کر لیں, موٹیویشن ہے نا, ترغیب نہ, اپنے آپ کو ہمت دینی تاکہ ہم وہ عمال کر سکیں. تو جو میکسیمم لوگ ان 10 دنوں میں قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جو رب کو محبوب ہے, پسندیدہ ہے. اور اگر ہم رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رب کے الفاظ جو رب ہم سے ہم کلام ہوا ہے اس سے میکسیمم عبادت اور دھیان سے, توجہ سے, ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم رب کے قریب ہو سکیں اور رب کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں. اب ہم اگلا ہمارا 5واں عمل کون سا ہے جو اس رمضان میں کرے تاکہ ہم اللہ کے قریب بندوں میں شامل. اگلا عمل, 5واں عمل, آپ جو نا سب کو کرنا چاہیے, بلکہ سارے عمل کرنا چاہیے. ذکر, اللہ کا ذکر. اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, وذکرونی اذکرکم وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ, میرے نام بڑے خوبصورت, میرے ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ذکر کی, اپنے ناموں کی پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے, کہہ رہا ہے ہم نے کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کرنا ہے. یعنی کہ رمضان کا جو رمضان کہہ رہا جو ہمارے جو ذی الحج کے 10 دن ہیں, 10 دنوں کو جو محبوب اعمال ہے اس میں ذکر کو شامل کرنا ہے. ذکر میں استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے, کثرت سے پڑھنا ہے, اور پھر سبحان اللہ پڑھنا ہے, الحمدللہ پڑھنا ہے, اللہ اکبر کو پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. یعنی کہ ذکر اللہ کے جو ہے یہ حی و جاکی و یا ذل جلال والا, اللہ کے سارے نام ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اگر آپ کو کچھ اور نہیں آتا تو آپ نے یہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, درود پاک کثرت کرنی ہے, اللہ پہ بھی پڑھنا ہے. اللہ کے نبی ذکر اذکار میں درود پاک نہیں پڑھتے, استغفار نہیں پڑھتے تو آپ نے کچھ نہیں پڑھا. آپ آقا کریم پہ درود پاک پڑھیں, درود ابراہیمی پڑھیں, درود تاج پڑھیں, درود خضری پڑھیں, جو آپ کو درود پسند ہے جس میں اللہ کے نبی کی تعریف کی وہ پڑھیں. اور اللہ کے ناموں کے ذکر جو اللہ کو یا حی و جاکی, یا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں جب آپ ذکر اذکار کریں گے تو آپ اللہ کے نیک بندوں میں شامل. کہ ہمیں ان 10 دنوں کو جو بڑے اعمال ہیں ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے محبوب نبی کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہم ان نیک بندوں میں شامل ہو جائے, اللہ کا قرب حاصل کر سکے, اللہ کی برکت حاصل کریں. یہ بھی ہمارے یعنی کہ 10 دنوں کا ایک محبوب عمل ہے کہ ہم نے درود پاک, استغفار, لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو. جب ہم آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف, وہ چھٹا کون سا عمل ہے جو ان 10 دنوں میں ہم نے, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے ڈھونڈے ماننے کے. نفل وہ چیز ہے کہ ہم سارے لوگ فرض نمازیں ضرور پڑھتے. چھٹا عمل جو نوافل کا ہے اس میں نماز چاشت ہے, نماز اشراق ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے نوافل پڑھیں, 2 نفل توبہ کے روزانہ پڑھیں اور 2 نفل آقا کریم کے نام کے پڑھیں. اور جو میری سارے اور میری بیبیاں جو بیٹیاں بہنیں وہ 2 نفل سیدہ کائنات سیدہ زہرا کے نام کی پڑھیں, اپنی حاجت ان کا نام لے کے رکھے. تو میں نے آج تک ایک بھی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے سیدہ کائنات کے نام سے 2 نفل پڑھے اور قبول نہ ہوئے ہو. ان دنوں میں ہم نے کثرت سے نوافل پڑھنے, کھڑے ہونے ہیں, بیٹھ کے. اس پہ نوافل پڑھنے کے کئی طریقے. پہلی آیت میں آپ 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, دوسری آیت میں اور ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں, دوسری میں 1 بار سورۃ فاتحہ اور 41 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. بہانے ہیں رب کو منانے کے, یعنی کہ کثرت کے ساتھ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں اور نوافل نماز اشراق پڑھنی ہے, نماز چاچی نے فرض نمازوں کے علاوہ آپ نے اور ٹائم دینا ہے تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں یعنی کہ ہمارے نیک بندوں میں شامل ہو سکیں. اور نوافل پہ پڑھنے کے اپنی سجدوں میں جا کے لمبی لمبی دعائیں کریں, رب سے دعائیں مانگیں. یہ بھی وہ محبوب عمل ہے اللہ کے جو 10 دنوں میں ہم کریں تو ہم رب کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا اگلا نمبر ہے نمبر 7. وہ 7واں عمل کون سا ہے جو ان دنوں میں کریں تو ہماری بقا ہو جائے, ہم بچت ہو جائے اور ہم رب کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں, ہم گناہ گاروں سے نیک بندوں میں. 7واں بڑا خوبصورت ہے, اکثر لوگ اس پہ میں اختلاف بھی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کیسے جرت والے کرتے ہیں. دعائیں کرنی ہے, ہم نے دعا کرنی ہے. دعا کے بارے میں یہاں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا, دعا جب آسمان کی طرف جاتی ہے اور اوپر سے اگر آسمان سے کوئی بلا آ رہی ہے تو دعا اس سے گتھم گتھا ہو جاتی ہے کہ میں نے تمہیں اس بندے تک نہیں جانے دینا. ہر سانس کے ساتھ ہر ان دنوں میں آپ دعائیں کریں, دعا کثرت کے ساتھ کریں. جب آپ دعائیں کرتے ہیں, دعائیں ہماری مصیبتیں ٹالتی ہیں. دعا ہم نے کرنی ہے, دعا عام دعا طوطے کی طرح نہیں کرنی, کمپیوٹر کی طرح نہیں کرنی, مشین کی طرح کرنی ہے. دعائیں رکت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ, غم کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, کپ کپی کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ, اللہ کے سامنے منگتا بن کے, کاسا بن کے. اس طرح دعا میں نے کہ پورے کا پورا جسم اللہ کے سامنے لرزے, تڑپے اور اللہ سے کہ اللہ میاں تو میرا بندہ, میں تیرا نوکر, میں تیرا غلام. دعائیں کرنی ہیں, دعائیں آنسوؤں کے ساتھ, آہوں کے ساتھ, سسکیوں کے ساتھ, تڑپ کے ساتھ پورے جسم کو شامل کریں, شعور لا شعور کو شامل کریں. میکسیمم دعائیں کریں اور سارے سال کی دعائیں کریں. اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ سے جو چاہیے وہ مانگیں. جب ہم دعائیں
دعائیں کریں گے اور دعائیں کیفیت کے ساتھ سرور کے ساتھ اس حالت کے ساتھ پڑھیں گے تو رب ذوالجلال بڑا رحیم کریم وہ ہم پہ مہربان ہو جائے گا. تو جب ہم نے کثرت سے جس زبان یہ اکثر لوگ کہتے ہیں دعا ہم نے مخصوص الفاظ استعمال کرنے ہیں, جیسے راضی کرتا تھا, ابن عربی کرتا تھا, مولانا روم کرتا تھا, امام غزالی کرتے تھے, یا شاہ ولی لوگ کرتا تھا, اقبال کرتا تھا. میں کہتا ہوں نہیں, بالکل وہ اگر آپ کو آتی تو آپ کو کرنی چاہیے. اللہ تو گونگے کی بھی دعا سنتا, اللہ تو فالج زدے کی بھی سنتا, اللہ تو درخت کی بھی سنتا, اللہ تو پتھر کی بھی سنتا, اللہ تو ہر چیز کی, پتھروں پہاڑوں ہر چیز کی سنتا ہے. تو دعا اپنے اللہ کی طرف متوجہ کرنی. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں, اللہ میاں میں آ گیا, میری دعائیں قبول کر. کثرت سے دعائیں کرنی ہے, تڑپ کے ساتھ, تک اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. اب ہمارا آ گیا 8واں عمل کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کون سا 8واں عمل کرا. 8واں عمل میرا پسندیدہ ہے, بلکہ سارے ہی میری اللہ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی تھی. 8واں بڑا خیر خائی, خدمت خلق, دوسروں میں آسانی بانٹنا. اگر آپ عبادات کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کی خیر نہیں کرتے, آپ کا محلے دار, آپ کا نوکر, آپ کا ملازم, آپ کے دائیں بائیں, آپ کی بیٹی, آپ جس کی شادی ہوگی, جس کی آپ کی بہن, آپ کی پھپھی اگر غریب ہے اور آپ کے پاس پیسوں کی برسات ہے, آپ ان کا خیال نہیں کر رہے تو آپ کی عبادت بھولنے کی. میں وہ بات بھائی کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کی مشکل کو بدل سکیں, کسی کی مشکل کو آسانی دے سکیں, آپ نہیں بدلتے. آپ مفسر ہو سکتے ہیں, آپ عالم دین ہو سکتے ہیں, آپ فقیہ ہو سکتے ہیں, آپ بہت بڑے آپ نیک نہیں ہو سکتے. نیکی کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے دوسروں کی لائف میں آسانیاں لانی ہیں. اللہ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کرتا ہے, میں اس کے بگڑے کام سوارنے شروع کر دیتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں نا یہ بندہ اس کے بیمار پر, اس کے پاس, اس پریشان کے پاس, اس اسپتال میں جا رہے, تو میں فوری طور پہ دیکھتا ہوں اس کے کام کون سے خراب ہے, میں وہ ٹھیک کرنا چاہوں. دوسروں میں آسانیاں بانٹیں, دوسروں میں سہولتیں بانٹیں, خیر کے کریں, خدمت خلق کریں. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے. ہمیں شدت کے ساتھ دوسروں کی خیر خائی, دوسروں میں آسانی, دوسروں میں بھلائی, آسانی بانٹنی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی بانٹے. اب ہمارا 9واں عمل آ گیا, ہم 10ویں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان دنوں میں 9واں کون سا وہ خاص عمل ہے, یہ بھی بڑا خاص عمل ہے کہ آپ صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لانی ہے. یعنی کہ آپ صدقہ کریں, میکسیمم جو پیسے آپ کے پاس اللہ نے انعامات دیے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں بہتر ڈاکیہ کون ہے, اللہ اگر آپ کو پیسے دیتا ہے, انعامات دیتا ہے, بہت ساری خوشیاں دیتا ہے, اگر وہ ساری چیزیں آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے, دوسروں میں نہیں بانٹتے, تو اللہ کہتا ہے یہ ڈاکیہ اچھا نہیں, اللہ آگے تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ اللہ کی برسات, اللہ کی نعمتیں, اللہ کے کرم فرمائیں اس طرح جاری و ساری رہیں, تو جو آپ کے پاس چیزیں وہ آگے بانٹنا شروع کر دیں, آگے لوگوں کو بانٹیں. یا میں ایک صحابی کی بات سن کے حیران ہو گیا. صحابی کسی نے کہا کہ اب انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میں آج سے صدقہ خیرات یہ کروں گا, اگر کوئی میرے خلاف بات کرے گا تو میں غصہ نہیں کروں گا. غصہ نہ کرنا بھی صدقہ خیرات. پھر اکثر لوگوں کو غلطفہمی ہوتی ہے صدقہ خیرات پیسے بھی, کسی کو مسکرا کے دیکھنا, کسی کو ہوپ دینا, کسی کو رستہ دینا, کسی کو ہمت بتانا, کسی کو اپنا ٹیلنٹ بتانا کہ یار تم یہ کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, وہ کر سکتے ہو. جب آپ صدقہ خیرات کریں گے, لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائیں گے, لوگوں کی زندگیوں میں ہوپ لائیں گے, مسکرانا دیکھیں گے اور دوسروں کی زندگی کو مشکل کو آسانی میں بانٹنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے گا. دوسری بات ہے جو آسانیاں بانٹتا ہے وہی آسانیوں کا حقدار ہوتا ہے. تو اس مہینے میں جو 9واں ہمارا خاص عمل ہے, آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھنا, پھر دیکھنا کس کو آپ کی ضرورت ہے. جب آپ ان کی زندگی میں آسانی لائیں گے, سہولت لائیں گے, خوشیاں بانٹیں گے, تو آپ کی زندگی میں عمل لائے گا. اب ہمارا جو 10واں عمل ہے, 10 دنوں کا خاص عمل ہے, ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ 10واں کون سا خاص عمل ہے. یہ سب یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ ضروری نہیں کہ 10 ہی کرنے, اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی میں کوئی اور نیکی, کوئی اور عبادت, کوئی اور سخاوت, کوئی اور نوفل, کوئی اور چیز ہے تو آپ وہ ضرور کریں. یا تو ہم نے صرف اس کے لیے کہا ہے کہ بندے کو موٹیویشن مل جائے. 10واں جو بڑا خاص خبر ہے, آپ نے قربانی کرنی ہے. اگر آپ ذوالحج کے دن آپ کو مل گئے تو آپ صاحب استطاعت اگر ہیں, تو آقا کریم کی وہ بات سن کے میں بڑا ڈر گیا تھا. کہا تھا کہ اگر جو صاحب استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو قربان گاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں میں ایک اور بات کروں گا کہ ہمارے پاس کہتے ہیں 110 جانور آ گئے, 120 جانور آ گئے, تو خدا کے لیے قربانیوں کو تقسیم کریں. لوگوں میں قربانیاں لوگوں کو دینا شروع کر دیں, لوگوں میں قربانیاں دیں, لوگوں میں قربانی تقسیم کریں. جس طرح ہم تحفے تحائف دیتے ہیں, کسی کے پاس اگر نہیں تو کہو یہ میری طرف سے لو قربانی. کوئی بڑا بندہ, کچھ سفید پوش غریب بندہ آپ کو ملتا ہے, اس کے پاس جائیں, اس کو جانور قربانی کا پیش کریں. آپ کے پاس اتنے جانور ہیں, 100 کرتے ہیں, 200 کرتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں کتنے ہو گئے کتنے نہیں ہو گئے. اور پھر آپ بعض کو کہتے ہیں فلاں فاؤنڈیشن کو, فلاں تنظیم کو میں نے اتنے جانور کہہ دیا. نہیں, اپنے معاشرے میں دائیں بائیں لوگ دیکھیں, وہ غریب, وہ سفید پوش, وہ بڑے لوگ, وہ بچے معصوم جو سارا دن گوشت کے انتظار میں, جب ان کے گھر میں کوئی بکرا, کوئی اور جانور جائے گا, جو بکرا کھیلے اس کے ساتھ کھیلے گی, ہنسیں گے, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی. یہ آپ کی زندگی, آپ نے قربانی کرنی ہے, اچھی قربانی کرنی ہے, بہترین قربانی کرنی ہے. اور اگر آپ امیر ہیں تو آپ نے یہ قربانیاں تقسیم کرنی ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے 10 دن اور 10 اعمال. لیکن اس کے علاوہ بھی میں جو سمپل آپ سے کہوں گا, استغفار آپ کثرت سے کریں ان دنوں میں.
ذکر اذکار کثرت سے کریں, قرآن پاک کثرت سے کریں, لوگوں کی خدمت کریں, صدقہ خیرات کریں, جو ساری چیزیں بتائی ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ کام جس سے کسی کی زندگی میں سہولت آ جاتی ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اب ہم اپنے پروگرام کے اس پورشن کی طرف جاتے ہیں کہ جیسے میں ہر پروگرام میں کسی بڑے عمل کی اجازت دیتا ہوں تاکہ آپ وہ عمل کریں تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ ہو جائے. بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی زکوٰۃ کرنی ہے کسی وظیفے کا. آج ہم بڑے دو خوبصورت کریں گے, دو بڑی قرآن پاک کی خوبصورت صورتوں کا کریں گے, سورہ مزمل اور سورہ کوثر. دونوں میری فیوریٹ ہے. کیا بات ہے کہ میں سورہ مزمل کو کہا جاتا ہے کہ یہ نا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے محبوب رات کو کھڑے کو عبادت کیا کر, اور ایک کمبل اوڑھنے والے یا چادر اوڑھنے والے. اللہ کے جب سورہ مزمل کیا ہے, مزمل کا نام رکھا گیا آقا کریم کا, تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو رات کے قیام کی کہا کہ قیام کریں, عبادت کریں, کھڑے ہوں. اور سورہ مزمل کے بے شمار ثمرات و فوائد. وہ لوگ جو اس کے لیے اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, میں یہاں پہ 3-4 سارا سال اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, میں 3-4 طریقے آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ کر لیں گے, آپ کی فقیری, آپ کی روحانیت, آپ کا رزق, آپ کی صحت, آپ کی تنگی, آپ کی بیماری, آپ کی پریشانیاں سب کچھ دور ہو گیا. اور وہ جو روحانی مسافر کہتے ہیں کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا, ہمارا مراقبہ نہیں کھلتا, ہمارے اندر وہ نور, وہ روشنی, وہ روحانی قوت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. جب وہ سورہ مزمل کا عمل کریں گے تو کہیں گے ایک تحفہ مل گیا, کہ نام مل گیا. یہ تحفے کی شکل میں سورہ مزمل میں آپ کو دے رہا. جو کریں گے وہ یاد کریں گے کہ سارا سال ہم اتنی ہماری اتنی مصروفیت ہے, اتنی مٹیریلزم ہے, ہم اتنے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے سے کچھ ہوتا ہی نہیں, ہم اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا. تو یہاں پہ آپ 10 دن لگا لیں. 10 دن لگانے کے بعد ایسے جیسے سارا سال ساری زندگی کی آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اس میں آقا کریم کی محبت, آقا کریم کی زیارت, آقا کریم کے قرب کے لیے یہ دنیا کا نادر نیاب وظیفہ ہے. آج جو دونوں میں نے وظیفے چنے نا, اس میں آقا کریم کی زیارت اور آقا کریم کے قرب کا, جس کو آقا کریم کا قرب مل جائے, جس کو آقا کریم کی محبت مل جائے, جس کو آقا کریم کی زیارت ہو جائے, اسے اور پھر کیا چاہیے. سورہ مزمل کا ہم نے کس طرح کرنا ہے. بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. مختصر جو سب سے چھوٹی زکوٰۃ ہے وہ 11 دفعہ روزانہ پڑھیں اور 10 دن پڑھیں. لیکن کیونکہ ہم اللہ سے بڑا تحفہ مانگتے ہیں, 41 بار ڈیلی پڑھیں اور 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. خیال یہ کرنا ہے کہ آپ آقا کریم کے حجرہ مبارک کے سامنے بیکاری بن کے بیٹھے اور آقا کریم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. 41 دن آپ روزانہ پڑھیں اور آپ 10 دن پورے کر لیں, آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے, 1.25 گھنٹہ لگتا ہے. آپ یہ والا جاب میں کہوں گا بڑی خوبصورت زکوٰۃ ہے اس کی. 111 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, اور 100 بار آپ نے پڑھنا, 101 بار پڑھنی ہے سورہ مزمل. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 101 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے آپ نے, 10 دن پورے کرنے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں ایک دن صرف اور عمل کر لے, اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ سورہ مزمل میں فنا ہو گیا ہے. اگر نہیں کرنا کوئی بات نہیں, آپ نا یہ 10 دن ہی کر لیں. ایک دفعہ 101 بار, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. اب 11 بار, 100 بار, 101 بار, اور آخر میں جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو سارا سال اگر آپ صرف 11 بار سورہ مزمل کو اپنی تلاوت میں رکھتے ہیں تو بیماری کے حوالے سے, روحانی طاقت کے حوالے سے, مراقبہ کھولنے کے حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, عزت کے لیے, رسپیکٹ کے لیے, آقا کریم کے غلاموں میں شامل ہونے کے لیے دنیا کا نادر نیاب ہے. جس کو کہتے ہیں جو سورہ مزمل میں فنا ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ایک دن اگر آپ پاسبل ہو, 10واں دن تو عید کا ہوگا, مشکل ہوگی. آپ ایک پہلے دن, تیسرے, چوتھے پہ کس دن ایک دن صرف ایک عمل اور کر لیں. 313 بار جو میں جن کو اپنے اسٹوڈنٹس کو جن کو میں زیادہ کراتا ہوں, پھر آخر میں 11 دنوں سے کراتا ہوں. یہاں تو پاسبل نہیں. صرف ایک بار آپ نے 313 بار اگر سورہ مزمل 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں 313 بار سورہ مزمل پڑھ لی ہے تو آپ سورہ مزمل کے عمل ہو گیا, آپ سورہ مزمل میں فنا ہو گیا, آپ نے وہ سب کچھ پا لیا. یقین کریں یہ وہ نادر نیاب خزانہ ہے کہ جو بڑے کم لوگوں کو ملتا ہے. اب اسی ذی الحج کے جو باقی دن ہے جس کی زکوٰۃ, یہاں میں یہ کلیئر کر دوں, بہت سے لوگ کہیں گے اجازت بھی, آپ کو مکمل اجازت ہے. جو دیکھ رہا ہے, جو سن رہا ہے, آپ کو سب کو اجازت ہے اس خیال کے ساتھ کہ آقا کریم کی غلامی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے قرب کے ساتھ, پیسہ, دولت, رزق سب کچھ آ جائے. یہ آپ جب زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سارے ثمرات دے گا. اب میں آپ کو آخری اسی عشرے کے حوالے سے جو سورہ میں نے کہا تھا, سورہ کوثر, جو میرا محبوب عمل ہے, جو میں نے صدیوں کہہ رہا ہوں, صدیوں سے نیک صوفیہ لوگ کر رہے ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں, ہم ان کو پیچھے لگے ہوئے, ہم بھی کر رہے ہیں. بھئی یہ بہت بڑا بادشاہ عمل ہے. پیسہ, رزق, آقا کریم کی زیارت, بے شمار میرے دوستوں کو اس میں بعد میں پورا پروگرام کروں گا اور نمبر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نمبر ان سے آپ ملیں جا کے کس طرح ان کو 2-2 دفعہ زیارت ہوئی ہے. ایک دفعہ نہیں, 2-2 دفعہ زیارت ہوئی ہے. کچھ میرے اسٹوڈنٹس ایسے جو طالب علم ہیں 70 دفعہ زیارت ہو چکی ہے. کچھ کو تو عالم بیداری میں یہ روحانیت اور
تصوف فکر کا درجہ کمال ہوتا ہے جب کسی کو، میں نے سورہ کوثر سے بڑا میں نے عمل نہیں دیکھا. کسی کو دشمن تنگ کر رہا ہے، دنیا کا بیسٹ عمل ہے. کسی کو آقا کریم کی زیارت چاہیے، دنیا کا بیسٹ عمل. کسی کو پیسہ چاہیے، کروڑ پتی ارب پتی، تو یہ سب میں نے جو میرا بڑا محبوب عمل، مشہور عمل ہے، 120 بار کرنا ہے 120 دن. اب آپ نے صرف 10 دن کرنا، آپ کو اس کو 20 دن کے ثمرات مل جائیں گے. پیسہ، رزق، کوٹھی، گاڑی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. سورہ کوثر کا طریقہ سیدھا یہ ہے، 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں آپ نے 120 بار پڑھنی ہے. 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں. خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ حجرہ مبارک کے باہر بیٹھے ہیں، آپ آقا کریم کو بھیک مانگ رہے ہیں ان کی زیارت کی، ان کی غلامی کی، نوکری کی. 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں. 10 دن پڑھنی ہے 120 بار. آپ نے اس کا چیلا پورا ہو گیا. بعد میں آپ نے سورہ کوثر صرف 11 بار پڑھنی ہے. یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا، زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. یہ ایسے سارے جیسے سارا سال آپ پڑھتے رہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کو توفیق دے. جاری و ساری رہیں. یہ عمل ضرور کیجیے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.